मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। क्या स्कूल में पढ़ाना जायज़ है छोटे बच्चों को? जायज़ तो है, अगर कोई गुनाह नहीं सीख रहे वहाँ जाके, लेकिन छोटे बच्चों को कुछ भी ना पढ़ाओ, खेलने दो खुदा के लिए। बच्चों पे दिमाग पे बोझ ना डालो, उनको खेलने दो। उससे पहले बच्चे का दिमाग पूरा मुकम्मल होने दो। बच्चा जितना आज़ाद माहौल में टाइम गुजारता है, मेंटल ग्रो उसकी उतनी ज़्यादा होती है। बस बदतमीज़ी ना करने दो उसको, बड़ों के साथ तमीज़ सिखाओ उसको, बाकी उसको बोलो एंजॉय करे। हमने ऐसा प्यारा बचपन गुजारा है यार, इतना मज़े का बचपन। क्या कुछ शरारतें हमने नहीं की हैं बचपन में। अगर हमारे माँ बाप इतने मोटे मोटे बस्ते लगा के हमें, सुबह सुबह बच्चा जा रहा होता है, दोपहर स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर उसके बाद फिर कारी साहब आ रहे हैं, फिर वो बच्चा तो ठिठर के क्या हो जाएगा। उसके कुछ बच्चे में इतनी सीखने की सलाहियत होती है ना, उसको अपनी फितरी सलाहियतों से सीखने दो, कोई फ्यूचर तबाह नहीं होगा। असल पढ़ने की उम्र तो 7-8 साल 9 साल के बाद जाके फिर थोड़ा थोड़ा उसको सिखा वाली बात, आसा ABCD BD सिखा दो उसको। थोड़ा जैसे बड़ा होगा ना तो वो बहुत जल्दी कवर कर लेगा। और बचपन में सीखने में जो काम बड़े होकर 1 साल में होता है, बचपन में 6-6 7-7 साल लग जाते हैं उसके में, 6-6 7-7 साल लग जाते हैं। और वो ठिठर ठिठर के बेचारा क्या होता है, बच्चों को सोने दो दबा के। माँ बाप बच्चों पे कितना वो करते हैं पढ़ाई के लिए, नींदें पूरी नहीं होने देते उनकी, वो दिमाग खराब होता है बच्चों का। बच्चा घोड़े बेच के सोता है, सोने दो घोड़े बेच के, बोला ऐसी की तैसी सो जा, जब खुद ही थक के उठेगा ना फिर उठे। अभी बॉडी को उसकी क्या करो, सेहत और बॉडी को हाँ बदतमीजी ना करने दो, बस ये बदतमीजी हो जाएगी फिर, ठीक है ना, कि बड़ों के साथ बदतमीजी शुरू कर दे। उसको बॉडी को उसको फोकस करो, सेहत को फोकस करो। जहन जितना फ्रेश होगा, जितना खेलेगा भागेगा, घंटियां बजा बजा के अस्तगफिरुल्लाह, यानी ये भी उसमें दाखिल है। और बच्चे माँ बहन भाई एक दूसरे को कूटेंगे, पकड़ के मारेंगे, फिर रोएंगे चीखेंगे, फिर शिकायती टट्टू बन के शिकायतें लगाएंगे, अम्मी उसने ये किया उसने ये। इससे बच्चे की क्या होगी, बर्दाश्त भी सीखे वो। जितना बहन भाई टॉर्चर कर रहे हैं बस वो काफ़ी है। वो टॉर्चर भी ज़रूरी है, वरना बर्दाश्त खत्म हो जाती है बचपन में बिल्कुल ही। बहन ने कूट दिया पकड़ के, भाई ने कूट दिया, उसने उसको कूट दिया, उसने शिकायत लगाई, उसने ये कर दिया, गले फाड़ के रोना। अभी एक बंदे का मेरे पास केस आया जो दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि बचपन में ये सही तरह रोया नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, नफ्सियाती डॉक्टरों से पता चला कि इसका दिमाग ने ग्रो क्यों नहीं किया। बचपन में इसको जितना रोना चाहिए था ये रोया नहीं है। बहन भाई रुलाते भी हैं बचपन में, बहन भाई तो करते हैं ना, मारते पीटते भी हैं। तो ये चीखो पुकार बच्चे की, रोना, ये सब नेचर का क्या है, हिस्सा है। इनमें कहीं भी फॉल्ट आया तो बच्चा एबनॉर्मलिटी की तरफ जाएगा। तो उसको एंजॉय करने दो। एक दूसरे को, माँ बाप ना मारे बच्चों को पकड़ पकड़ के, कूटे नहीं, वो अपना फिर दरिंदा होना साबित करते हैं कि हम भी गधे हैं तुम्हारी तरह, ठीक है ना। माँ बाप एंजॉय करें। मैं तो खुदा की कसम, मैं अपनी क्या बात बताऊं, मुझे तो बच्चे के गुस्से पे भी ना हंसी आ रही होती है। जब बच्चे को गुस्सा आता है ना, उल्टे उल्टे काम, मुझे उस पर भी हंसी आ रही होती है कि यार फिल्म, इसको देखो क्या फिल्म है यार ये। तो शिकायती टट्टू बन के बता रहे होते हैं, हंसी आ रही होती है हमें। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोलते हैं ना बच्चे, दूसरे बहन भाई को नीचा दिखाने के लिए। अपनी बच्चे को होता है बस मैं इस घर में बादशाह तो मेरी। तो ये सब चीज़ें इंजॉय करने की हैं, इसमें टेंशन लेने का नहीं है। ये बच्चे की सेहत के लिए मुफीद हैं। बड़ा होने दो फिर पढ़ाओ, उसकी पढ़ाई का बोझ डालो उसके ऊपर। वो भी इतना नहीं डालो कि गधा ही बन जाए वो बेचारा, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़े लिखने वाले देखे, बहुत पढ़े। मैं तो कॉलेज में भी रहा हूँ ना। हमारे एक प्रोफेसर, अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो अजीब किसके, यानी टीचर के लिए किसका वो तो नहीं कहना चाहिए, यानी वो सब तलबा कहते हैं यार ये पता नहीं क्या है, हालांकि इतनी डिग्रियां थी उनके पास, बहुत ही काबिल। अगर मैं यूं कहूं सबसे काबिल टीचर वो थे तो गलत नहीं होगा। लेकिन ऊपर का सेटिंग क्या हो गई थी, आउट। फिर जब हम उनके दोस्तों से पता चला, उन्होंने बताया पढ़ा इतना है इन्होंने, दिमाग उनका क्या हो गया, वो पढ़ पढ़ के बेचारे वो होगा। तो हमने कहा हम तो पहले नहीं पढ़ते, अल्लाह माफ़ फरमाए, यानी हमें इतनी मोटिवेशन मिली ना इस अमल से नहीं पढ़ने की। हमने तो मदरसे में जाके पढ़ना शुरू किया है भाई। एक मिचोर उम्र होती है, 18 साल का था मैं जब मदरसे में गया। वहाँ जब देखा तो भाई यहाँ तो बहुत पढ़ाई है, लेकिन 18 साल तक इंसान, तो उसमें भी हमें खेलने का टाइम भी दिया जाता था। और फिर एक दिन हफ्ते में, वहाँ पे तो बहुत बोझ था पढ़ाई का। मैं क्या रोना रो, मैं तो फिर चुप चुप के रोया करता था, यार ये मैं किधर आ गया। तो लेकिन बच्चे को ना बचपन में ज़्यादा बोझ मत डालो, खेलने दो। बकरियों में, मुर्गियों में बंटे बंटे अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा मत मारो, ठीक है ना। भागने दौड़ने वाले खेल उसको खेलने दो, भागे दौड़े शरारतें करे,
تو یہ سب بچوں پہ اچھے لگتے ہیں, اور یہ ایسے بچے زیادہ اچھے نکلتے ہیں, وہ لیڈر بنیں گے بعد میں جا کے. اور جو چھوئی موئی والے بچے ہوتے ہیں نا, وہ لیڈر نہیں بنتے, وہ بس غلام ہی بنتے ہیں. وہ میں ایک لڑکی ہوں, گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں, میں کتنی عمر کے لڑکے کو پڑھا سکتا. 10 سال بچے کی جب عمر ہو جائے تو بس پھر آپ کے لیے اس کو پڑھانا جائز نہیں ہے, بے پردہ ہو کے اس کے سامنے بیٹھنا. جب 10 سال سے کم کی گنجائش ہے. لوگ یہاں بات کریں گے, یہ مولوی لوگ اتنے بنیاد پر 10 سال کا بچہ, او بھائی آپ اپنی عمر بھول چکے ہو. انسان جب 10 سال کا ہوتا ہے نا, اس میں بھرپور خواہشات پیدا ہو چکی, بالغ نہیں ہوتا وہ, لیکن خواہشات بھرپور طریقے سے پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. اور اسی عمر میں لڑکے بگڑتے ہیں, 9-10 سال کی عمر میں, جن کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑتی ہے, محرم رشتوں سے سیکس کی عادت پڑتی ہے, اور زنا کی طرف جاتے ہیں. ماں باپ کی طرف سے روک ٹوک نہیں ہوتی, احتیاطیں نہیں ہوتی. تو جس کی بھی آپ ہسٹری میں جاؤ گے نا, وہ بتائے گا کہ میں 9-10 سال کی عمر میں بگڑنا شروع ہوا تھا. یہ کہہ دیا کہ 10 سال کا جب بچہ ہو تو بستر اس کا الگ کر دو. اور یہ بچے پھر کبھی ان کی خفیہ مجلسوں میں جا کے بیٹھے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں انٹیوں کے بارے میں. اسکول میں جاؤ ذرا, 9 سال 10 سال کے بچے ایسی گندی باتیں کرتے ہیں, آپ بولو گے یار یہ بچے ہیں کیا ہیں یہ. تو اور آج کل کا بچہ وہ تو 6 سال میں جو ہے نا 10 سال کا ہو جاتا ہے. آپ کے بیان میں سنا تھا کہ سر ڈھانپنا چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے, اور جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں چہرہ چھپانے میں رعایت ہے. گھر میں خاندان میں اس کا ماحول نہیں ہے تو کیا مجھے سر ڈھانپنا شروع کر دینا چاہیے؟ جی کرنا چاہیے, اور چہرہ بھی چھپانا چاہیے. چہرہ چھپانا تو میں نے ان فنکاراؤں اداکاراؤں کے لیے گنجائش کی بات کی ہے جو بالکل پردہ نہیں کرتی, تو چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ اسکارف ہی لے لیں. لیکن نارملی ایک اصل میں تو چہرے ہی فتنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جتنے فتنے ہو رہے ہیں چہروں سے. ابھی ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ہمارا گارڈ ہے, گاؤں سے آیا ہے, اس نے اپنے گاؤں کا واقعہ سنایا. اس نے کہا آپ بیان میں بتائیں یہ واقعہ. شمس ہے نا ہمارا گارڈ, اس نے واقعہ سنایا. ان کے گاؤں میں, حالانکہ گاؤں دیہاتوں میں بڑا سخت پردہ ہوتا ہے, ان کے گاؤں میں ایک بندے نے شادی کی ہے, اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا تھا, وہ اپنے دوست کے سامنے لے آتا تھا. دوست عاشق ہو گیا اس کی خوبصورت بیوی پہ. یہ عشق اتنی ڈینجرس چیز ہے نا, بڑے بڑے جرائم جب یہ چڑھتا ہے نا دماغ پہ, وہ لبرل بن کے نا, براڈ مائنڈیڈ بن کے کہ یار کوئی بات نہیں ہے, تو میرا دوست ہے, بہن, وہ بھی بھابھی کر رہا ہے, اور اندر سے بھابھی کے لیے عشق کے جذبات دل میں پیدا. وہ لڑکی نیک تھی, وہ اس کو پتا تھا میں اس کو نہیں ایسے پٹا سکتا. کیا پلان بنایا اس نے کہ یار اگر یہ بیوہ ہو جائے نا تو میں ایک بیوہ کو سہارا دینے کی نیت سے اس سے شادی کروں گا, رشتہ بھی مل جائے گا, لوگ بھی مجھے کیا کریں گے. دوست کے قتل کا پلان بنایا. اس کو کہیں تنہائی میں, دونوں اتنی گہری دوستی بچپن کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی شک ہی نہیں کر رہا کہ یہ قتل کر سکتا ہے. دریا کے کنارے گئے اور دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا دیا. گم ہوا, کوئی دیکھنے والا کوئی تھا نہیں. پولیس تلاش کر رہی ہے, اس کے گھر والوں سے پوچھ رہی ہے تمہیں کسی پہ شک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کس پہ, کوئی ہے ہی نہیں دشمنی بھائی. اور دوست بھی جناب انکوائری میں ساتھ. پولیس آپ کو پتا ہے اتنی ہلکی نہیں ہوتی جتنی ہم سمجھتے ہیں پولیس کو. پولیس نے کہا بھائی پوری انکوائری کی تو اس کے ساتھ نکلا تھا. رشتہ دار کہہ رہے بھائی یہ ہو نہیں سکتا, یہ بچپن کا دوست ہے, بڑا قریبی ہے, لیکن یہ عشق کا بھوت نا, قابیل نے حابیل کو نہیں قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو, بہت خطرناک بھوت ہے. تو انکوائری کی, وہ کیونکہ لاش غائب ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا بھائی بندے کو مار کے پھینکا کدھر ہے, تلاش چھاپے لگ رہے ہیں, پولیس انکوائری کر رہی ہے, انویسٹیگیشن آفیسرز آ رہے ہیں, نہیں پتہ چل رہا. پولیس نے کہا کہ بھائی, پولیس کو شک ہوا کہ بھائی ہمیں تو لگتا ہے یہی بندہ ہے. پھر جب پوری انکوائری ہوئی نا, تو پھر جب اس کو اٹھایا ہے تو نتیجہ یہی نکلا, ثابت یہی ہوا, اس نے اقرار کیا پھر کہ لے کر گیا ہے اور دھکا دیا, پھر دریا سے اس کی لاش نکلی کہیں دور جا کے. تو یہ ہے کس کا نتیجہ؟ بے پردگی کا نتیجہ, براڈ مائنڈیڈ بننے کا نتیجہ. تو اس کا پتہ چلا جی اس کو عشق ہو گیا تھا, وہ آ کے بیٹھتی تھی, ہنس کے باتیں ہوتی تھیں, وہ اتنا پاگل ہو گیا اس کے اوپر. تو اس کے خیال آیا کہ یار اس کو کسی طرح ختم کرو, بیوہ سے شادی ہوگی, لوگ بھی تعریف کریں گے, اور دوست کی بیوہ سے دوستی شادی کر سکتا ہے بھائی. تو بھائی کا, دوست کا قتل کر دیا. تو وہ مجھے آگے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے گاؤں میں بے پردگی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, لوگ اس کو کہہ رہے ہیں براڈ مائنڈیڈ, اور بہن بنا کے نا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو پردے کو پروموٹ کرو بھائی, فتنہ نہیں ہوگا. اور آپ یورپ اور امریکہ کو نا دیکھو, ان کے ہاں اس چیز کو انہوں نے فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا, فتنہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے.
اچھا, پردے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ شادی کرتے تھے اپنی بیوی کو چھپاتے تھے, تو بعض دفعہ بدصورت عورت سے بھی لوگ شادی کر لیتے تھے, کیونکہ فیس بک پہ تو ڈالنا نہیں ہے اس کو, صحیح ہے نا, دنیا کو دکھانا نہیں ہے. آپ کا دل کسی پہ آ گیا, بعض دفعہ وہ اٹریکٹیو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی, آپ کے لیے ہوتی ہے. وہ کسی بیوہ پہ دل آ گیا, کسی بھاری بھرکم عورت پہ, یہ ہوتا ہے, یہ مرد کے ساتھ ہوتا ہے, یہ کوئی اور مصلحت ہے. تو پردے میں تھی, پردے میں رخصت ہو کے گھر آ گئی, آپ کے دوستوں نے نہیں دیکھی, کوئی تبصرہ نہیں کرے گا. اب بعض دفعہ مرد کا نکاح دل چاہ رہا ہوتا ہے میں یہاں شادی کروں, اس کو پسند آ رہی ہوتی ہے, لیکن وہ فیس بک اور سوشل میڈیا کے معیار کی اس کی بیوٹی نہیں ہوتی, وہ انکار کر دیتا ہے کہ جب میری دلہن کے ساتھ تصویریں جائیں گی, میرا قد چھوٹا دلہن کا قد لمبا, میرا قد لمبا دلہن کا قد چھوٹا, تو یہ پیئر اچھا نہیں لگے گا, دوستوں کے لائکس کم آئیں گے. اچھے بھلے رشتوں کا انکار کرتا ہے آدمی. تو پردے میں اللہ نے عورت کا بڑا فائدہ رکھا ہے. بھائی تیری بیوی تجھے پسند ہے, تو کیوں دوستوں کو دکھا رہا ہے؟ برقع پہنا, اس کو اپنے گھر میں لا کے اپنی عزت کو اپنے گھر میں بٹھا. تجھے پتا ہے, تیری بیوی کو پتا ہے کون کیسا ہے, چھوڑ دے اس بحث کو. اور باپ وغیرہ جو ہے نا, جن سے پردہ نہیں ہے عورت کا سسر سے, ان کو اس میں دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ. وہ تو گھر کی بہو ہے, تو وہ تو پھر بہو جب بن گئی تو پھر تو ان کی عزت ہے نا, وہ دوستوں کے لیے کیا ہے, وہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں دوست. تو اس لیے بھائی یہ پردے میں اللہ نے عورت کا بھی فائدہ رکھا ہے, مرد کا بھی فائدہ رکھا ہے, آپ کی بیٹیوں کا بھی فائدہ ہے. آپ کی بچیوں میں ساری تھوڑی خوبصورت ہوں گی, لیکن جب آپ کی بچی سے کوئی شادی کر کے اس کو فیس بک پہ ڈالے گا, آپ کو پتا ہے, تو پھر وہ آپ کی بچی اگر تھوڑی سی بھی شکل دبی ہوئی ہے, وہ اس سے شادی نہیں کرے گا, کیونکہ دوست پوچھیں گے ہماری والی دیکھ لی, اپنی والی کیوں نہیں دکھا رہا, تو وہ کہے گا یار وہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے لوگوں, ہمارے 2007 میں ایک دوست نے شادی کی, ان کسی کو پتہ نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا. تو شادی جب ہوئی ہے نا, تو وہ اپنی بیوی کی دنیا کو دکھا رہے ہیں نا دوستوں کو, کیونکہ سب دوستوں نے دکھائی ہے, وہ بھی دکھا رہے ہیں, وہ شکل اچھی نہیں تھی اس کی. تو اس کے سامنے تو لڑکے کہہ رہے ہیں ابے واہ ماشاء اللہ بھابھی بڑی پیاری ہے, میں نے نہیں دیکھی, مجھے پھر آ کے کہنے لگے وہ دوست, بالکل مفتی صاحب کسی کام کی نہیں ہے, پتہ نہیں کس سے کس کو اٹھا کے لے آیا. اپنی بیوی کی بے عزتی کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا, حالانکہ وہ بندہ خوش ہے. تو بھائی جب وہ خوش ہے تو جیسی یہ شکل وہ خوش ہے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ, لیکن آپ نے تو دکھائی اس نیت سے کہ آپ بولے ماشاء اللہ کتنی پیاری بھابھی ہے, تو اس کے سامنے تو کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے میرے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں صاحب پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا ہے. تو میں نے کہا یار جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیا اس سے کہ کیا اٹھا کے لے آیا, یہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنی بیوی کی خود ہی تم بےزتی کرا رہے ہو یار تم. تو کلچر یہی ہونا چاہیے, آپ کی بیوی آپ کے گھر کی چار دیواری, اس کو فیس بک پہ مت ڈالو, لوگوں کو تبصرے مت کرواؤ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ساری عورتیں خوبصورت نہیں ہوتی, اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہے نا, میجورٹی تو درمیانی شکل کی ہوتی ہے, اور بہت ساری بصورت بھی ہوتی ہیں, وہ بیچاری کیا کریں گی. آپ فیس بک پہ نہیں ڈالیں گے, لوگ کہیں گے لگتا ہے کوئی دال میں کالا کالا ہے, بڑا دینی مذہبی بن گیا. آپ فیس بک پہ ڈالیں گے تو وہی ہوگا, میرے پاس آ کے بولیں گے صاحب کیا لے آیا اٹھا کے, تو کیوں بے عزتی کروا رہے ہو اپنی بھی اپنے گھر والوں کی بھی. تو بہتر ہے نا کہ ابھی سے آپ بولو بھائی ہم اپنی گھر کی عورتوں کو دکھاتے ہی نہیں, ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے, جو ہے جیسی ہے گھر کی چار دیواری میں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا, تو اس سے خوش رہو گے, دوست بھی سمجھتے رہیں گے پتہ نہیں کیا حور لایا ہوگا جو چھپا رہا ہے. حضرت علی کو سب سے افضل صحابی ماننے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری رائے تو یہ اہل سنت والجماعت کی سب سے افضل پیغمبروں کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان ہیں, پھر علی ہیں. حضرت علی کا بھی یہی عقیدہ تھا. بعض ہمارے اہل علماء کرام شیعہ کو پکا کافر کہتے ہیں اور بعض کافر کا, بھائی کافر کہنے میں کافر وافر شیعوں میں 20 قسم کے لوگ ہیں, معتدل بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے, کافر ہے. جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے, وہ کیا ہے, کافر ہے. جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے, وہ کیا ہے, کافر ہے. تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے, کافر ہے. تو چاہے وہ سنی ہو, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے. بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں, ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں, اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے, نفرتیں پھیلتی ہیں. اپنے ملک کو پہلے بچاؤ, جو تو حالت ہو گئی ہے ہماری, لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دیا ہم لوگوں نے. مفتی صاحب اگر آپ سے بچوں کی شادی میں نکاح پڑھوانا ہو تو کس سے رابطہ کریں؟ یہاں نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس کے اصول اور ضابطے ہیں. میں نکاح پڑھانے کہیں اور نہیں جاتا, جس نے ہم سے عقیدت محبت میں نکاح پڑھوانا ہے ادھر آئے ہماری مسجد میں, یہاں پڑھائیں گے ہم اس کا نکاح, کہیں اور نکاح پڑھانے
تجربوں سے میں نے ثابت کیا ہے, گھنٹے گھنٹے لگ گئے, ہال میں چڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, دولہا بیوٹی پارلر میں اس کی سروس ہو رہی ہے, اس کے نتنے صاف ہو رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تیزاب سے دھلوایا جا رہا ہے اس کو, ہم پاگل ہیں شادی تمہاری, اور اتنا تو ہمیں اپنی شادی میں ٹائم نہیں لگا تھا بھائی. تو 20 پھر سیکیورٹی کے مسائل دیکھو, پھر 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں, ہم تو پاگل ہیں کیا, ہمارے دوسرے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے بھائی. تو پھر لوگ کہتے ہیں حضرت مجھے آپ سے اتنی محبت ہے, میں آپ تو بچپن سے میری خواہش تھی آپ سے نکاح پڑھواؤں گا, میں نے پلیز آ جائیں. عقیدت تجھے ہے, قربانی مجھ سے لے رہا ہے تو میں کہتا ہوں آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے, میں دل سے قدر کرتا ہوں, آپ اس محبت میں قربانی یہ دیں کہ ہماری مسجد میں آ کے مجھ سے نکاح پڑھوا لیں. سمجھ رہے ہو, یہ قربانی میں صرف آپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں. ٹائم تو میرا اس میں بھی لگتا ہے, میرا ٹائم لگتا ہے, لیکن میں آپ کے لیے کیا کروں گا یہ قربان. اور میں تو فیس کا بھی ایسا مسئلہ, وہ جو ہمارا بندہ فیس لیتا ہے نا, اس کو بھی میں نے بولا ہوا ہے بھائی, کوئی دولہا بولے میرے پاس پیسے نہیں ہے, نہ لے فیس اس سے یار. تو فیسیں بھی کیا کیا پکڑا رہے ہوتے ہیں, گٹکا نہیں آتا اس فیس میں, بعض لوگ ایسی فیسیں لا کے دے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا تو گٹکا خرید کے دولہا کو واپس کر دو, بولا یار گٹکا لے جانا بیگم کے لیے سے, تو کہیں گے وہ یہ سمجھے کہ جی یہاں اس لیے کہ جی وہ, تو اس لیے عقیدت محبت ہے نا آپ کو, تو آپ کیا کریں, ادھر آ جائیں آپ. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے گٹکے کی فیسیں دیتے ہیں, صحیح فیسیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے دیے وہ بولیں گے ہم نے تو صحیح دی تھی. لیکن بتا رہا ہوں کہ جو نہیں دے ہم تو اس کو بولتے ہیں نہیں دو فیس نہیں, اب پھر تحقیق بھی نہیں کرتے ہم. میں نے اس کو ولید کو یہ بولا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے نکاح ڈیلے نہ کرو اس کا, اور تحقیق بھی نہ کرو. بعض دفعہ کہ بھائی تو نے آئی فون کہاں سے آ گیا تیرے پاس نکاح کے پیسے نہیں ہے, تو میں نے کہا منہ سے بول دے نہیں ہے, تو بس ہم نے کیا کہنا ہے, نہیں ہے. نکاح پڑھانا ہے ہم نے, کیونکہ ہم تو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس میں ہم فیس کی وجہ سے اس کا نکاح ڈیلے کر دیں, تو بیوقوفوں والی بات ہو گئی نا. منہ سے بول رہا ہے نہیں ہے, بھاڑ میں جائے یار, نہیں ہے, چلا شادی کر. تو وہ کہہ رہا ہے آدھی فیس دے سکتا ہوں, تو آدھی دے دے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر فری میں ہی پڑھانا شروع کر دو نا. تو فری میں پڑھانے میں ٹینشن ہے, وہ جو بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں نا, جو 4 فارم فل کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کی رجسٹریشن ہے, تو وہ فری والے کام صحیح نہیں ہوتے. پھر یہاں لائن اتنی لگ جائے گی لوگوں کی, پورے کراچی کو جب پتہ چلے گا ادھر فری پھوکٹ میں کوئی نکاح کی فیس ہی نہیں ہے, تو ہم سارے بیان چھوڑ کے نکاح ہی پڑھاڑے ہوں گے لوگوں کے بیٹھ کے, اور کوئی کام ہی نہیں ہوگا ہمارا. مندر نہیں, مندر اگر وہ اس ٹائپ کی ڈیزائننگ ہے کہ اس میں مندر, ایسی عمارت میں مندر کے علاوہ کچھ بن ہی نہیں سکتا, تو پھر وہ ڈیزائن کرنا جائز نہیں. بھائی لائنیں تو ایسی لگا کے دے رہے ہیں, مطلق عمارت کی لائنیں لگا کے دو تو یہ گناہ میں تعاون نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی عمارت بنا دو, پھر وہ چاہے مندر بنانا بھی جائز ہے, اگر وہ ایسی عمارت بنا کے دی جائے جو مندر کے علاوہ بھی کسی چیز میں استعمال ہو سکتی ہو. پھر اگر آپ وہ عمارت بنا کے دیں گے تو اس میں بتوں کی عبادت کرنا ان کا اپنا عمل ہے. اس کی مثال ہے, آپ نے کسی کو گھر بنا کے دیا, اب آپ وہ گھر ہندو کو بیچ رہے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہندو وہاں مورتی لا کے رکھیں گے, لیکن یہ اس کا اپنا عمل ہے. آپ نے کچھ اس طرح سے ڈیزائن نہیں کیا کہ اس میں مورتیاں ہی ایڈجسٹ ہوں, تو گھر بنا دیا. تو ایسے ہی ہندو اگر مندر بنواتا ہے تو وہ اپنے لیے مندر بنا رہا ہے, آپ ایک بلڈنگ بنا کے دے رہے ہو اس کو, آگے اس میں بت لا کے رکھے یا اس میں نماز پڑھے, وہ اس کا ہیڈک ہے. یہ گناہ میں تعاون نہیں کہلائے گا. گناہ میں تعاون جب کہلائے گا جب آپ ایسی عمارت ڈیزائن کر رہے ہو جو مندر ہی کے کام آ سکتی ہے, کسی اور کام میں نہیں. اس کی مثال ایسے, آپ کسی کو چاقو بیچ دیتے ہیں نا, اب کو لوگ اسے ڈکیتیاں بھی تو کرتے ہیں, تو آپ نے تو چاقو بنا کے دیا ہے, وہ جانور بھی ذبح ہو سکتا ہے, بندہ بھی ذبح ہو سکتا ہے. لوگ اسلحے کا کاروبار کر رہے ہیں, تو کیا یہ حرام ہے؟ آگے کوئی اس کو ذاتی اس میں استعمال کرتا ہے, اس کا اپنا عمل ہے. تو آپ گھر بناتے ہیں, آپ کوئی بھی عمارت بناتے ہیں, اگر وہ ایسی عمارت ہے کہ وہ مندر کے علاوہ 20 کام میں استعمال ہو سکتی ہے, پھر ہندو کا اس میں مندر بنانا وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے. لیکن اگر آپ ایسا گھر بناتے ہیں جو مندر ہی میں استعمال ہو سکتا ہے, یا ایسا نقشہ ڈیزائن کرتے ہیں جو صرف مندر ہی کا ہے, تو یہ گناہ میں تعاون ہے, پھر یہ جائز نہیں ہے. اور میرا جو مندر جانا ہے وہ گناہ میں تعاون کے لیے جانا نہیں ہے کہ میں ہندوؤں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے گیا ہوں, کو ماشاء اللہ زبردست عبادت ہو رہی ہے, ویل ڈن, اور بھی کرو. ہم تو یہ ہم تو نیکی میں تعاون کے لیے گئے ہیں. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم رکوایا جائے, وہاں مسجدوں کو محفوظ بنایا جائے. اس نیکی میں تعاون کے لیے میں نے مندر لے جا کے ہندوؤں کو دکھایا, دیکھو تمہارے مندر یہاں کتنے محفوظ ہیں,
تو ہماری مسجدیں بھی وہاں کیا ہونی چاہیے؟ محفوظ. اور واقعی محفوظ ہے. کتنے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ تو ہمیں تو آج پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنے سارے مندر ہیں اور ہندو اتنے مزے سے عبادت کرتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. کبھی کسی کو نے روکا ہندوؤں کو عبادت کرنے سے؟ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو مندر میں جا کے ہو رہی ہے. اس کی مثال ایسے کہ مندر کوئی گیا توحید کی دعوت دینے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں مندر جانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ مندر جانا بھائی گناہ میں تعاون جائز نہیں ہے, یہ توحید کے پرچار کے لیے گیا ہے, اس کے لیے تو جائز نہیں بلکہ ثواب مل رہا ہے اس کو. تو جانا بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام ہے, یہ دیکھا جائے گا آپ کس کام کے لیے جا رہے ہیں اندر. ویسے بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں میں ویسے جانا بھی جائز ہے. میری پیش نظر تو ایک حکمت تھی, وہ حکمت نہ بھی ہوتی میں ویسے ہی گھومنے کے لیے بھی جاتا تو بھی حرام نہیں تھا. ابے کیا ہو گیا؟ اگر کوئی جا رہا ہے چرچ دیکھنے کے لیے کہ دیکھو اندر سے کیسا ہوتا ہے, تو یہ گناہ میں تعاون تھوڑی ہے, وہ ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے. تو مندر جا رہا ہے تو ویسے ہی دیکھنے جا رہا ہے, بلا وجہ نہ جائے. خامخواہ میں بتوں کی محبت پیدا ہوگی اس کے دل میں, اس کو منع کیا جائے گا ایک دفعہ چلا گیا دیکھ لیا نا, بار بار روزانہ وہیں جا کے چائے کیوں پی رہے تو ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے تو اس کو منع کیا جائے گا. اب وہ پھر وہ اس میں تعاون جائز نہیں ہے, نہ مورتی بنانا جائز ہے ان کے لیے, کیونکہ مورتی تو ہے ہی گناہ کا آلہ نا. تصویر تو ویسے ہی اسلام میں حرام ہے بنانا. مفتی صاحب مفتی صاحب میری بیٹی کے لیے بریلوی مسلک سے رشتہ آئے اور ہم دیوبندی تو کیا کریں جب لڑکا لڑکی کو پسند کر رہے ہیں. وہی مسلکوں کے نام لے لے کے پوچھتے ہو بھائی, نام لے کے نہ پوچھا کرو نا. میں پھر کچھ بولوں گا پھر وہ کچھ بولیں گے, پھر میں کچھ میں نے تو خود بریلویوں میں شادی کی تھی, آپ کو بتایا تھا, گرین چینل میں شادی ہوئی ہے. آسٹریلیا سے سوال ہے کہ ہم جا رہے تھے وہاں سے اگر نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو منع کرنے والے کہہ رہے ہیں. ہم جہاں آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں اکثر اہل تشیع حضرات, وہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں زیادہ تر شیعہ حضرات ہیں, تو ہمارے گھر میں آ کر اپنی نماز پڑھتے ہیں. پڑھنے دو بھائی میرے بھائی, وہ جائے نماز پہ ڈیلا رکھتے ہیں, رکھنے تو آپ کے گھر آگے نماز پڑھ رہے ہیں نا, کوئی آپ کے چوری تو نہیں کر رہا نا. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں. ہاں جب وہ حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے دلائل, تو علماء سے دلائل پوچھ کے اس کو محبت کے ساتھ سمجھا دو. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے اس کی مرضی ہے بھائی. اتنی دنیا میں اور کچھ ہو رہا ہے تو کیا ہو گیا. تو یہ ضرور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو, آپ کے سامنے صحابہ کی گستاخی نہ کرے. وہ اب بولو بھائی یہ حدود سے کیا ہو رہا ہے. دیکھو کوئی عیسائی آپ کے گھر آتا ہے, وہ نبی کو نبی نہیں مانتا نا, تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے نہیں مانتا, پھر بھی آپ کے گھر آتا ہے, کھانا کھا کے چلا جاتا ہے. لیکن وہ آ کے آپ کے پیغمبر کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, تو آپ کہو گے بھائی اب یہ کیا ہو رہی ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہی ہے, یہ زیادتی. تو کوئی بھی شخص آئے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, حضرت ابو سفیان کو, ابو بکر کو, حضرت عائشہ کو, آپ بولیں بھائی آپ آئیں اپنی نماز پڑھیں, آپ کا ایک مسلک ہے ایک فقہ ہے, آپ اس طریقے سے پڑھیں, ہم نے منع نہیں کیا آپ کو. میں تو یہاں تو شیعہ لوگوں کو کہتا ہوں, اور آئے بھی ہیں بہت سارے مسجدوں میں, بیان بھی سنتے ہیں. ایک دن کسی جذباتی نے پکڑ لیا کہ شیعہ آئے اور نکالو. میں نے کہا تو مجھے بہت غصہ آیا, میں نے کہا کس بیس پہ نکال رہے ہو بھائی, آپ مجھ سے پوچھے بغیر آپ یہ کام کر رہے ہو. تو یہ بدتمیز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. میں نے کہا آئیں بیٹھیں بھائی. تو مجھ سے ملتے ہیں بہت سارے شیعہ لوگ بھی, میں کہیں جاتا ہوں نا اور بتا رہے ہوتے ہیں میں شیعہ ہوں لیکن آپ کو سنتا ہوں, تو ہمیں عادت نہیں ہے اس کو جا کے چھیڑنا شروع کر دیں, پن کرنا شروع کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کہتا, ملک ہمارا ابھی لڑائی کا متحمل نہیں. جو سیکھنا چاہے بات کرنا چاہے تو آپ محبت عزت کے ساتھ بات کر لیں, اس سے آگے آپ اپنی حدود کو کراس نہ کریں. کافی ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, اگلے ہفتے